अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। और आज के शो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईपी लॉज के हवाले से। आईपी लॉज क्या हैं, आईपी का जो कानून है वो क्या है, आईपी बेसिकली होती क्या है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट तो मौजूद हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज और इन सब पे बात किस तरह से की जाए और किस तरह से आपको अवेयर किया जाए ताकि ना सिर्फ आपकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ बल्कि आपके बिजनेसेस को भी सेव किया जा सके। ये तो हम आज के शो में जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आप बहुत शुक्रिया। और ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ किसी नेमत से कम नहीं आज होगा, क्योंकि वो तमाम के तमाम लोग जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से चैलेंज फेस कर रहे हैं, ये उन्हीं को पता है कि उनकी कितनी फिर एनर्जी लगती है। एक ऐसा पौधा जिसको उन्होंने कभी लगाया होता है, दरख्त बन जाता है, फल देने लग पड़ता है और अचानक पता लगता है कि उसके जो राइट्स हैं वो उनके पास नहीं है। और दूसरी जो बड़ी बात है, इस प्रोग्राम के ज़रिए अवेयरनेस तो हम देना ही चाहेंगे। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि राणा साहब हमारे जो बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनके साथ पुरानी दोस्ती है, बड़ा एक कह लीजिए 2 दहाइयों का ताल्लुक है। बड़े कम लोग होते हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, इनको काम भी पता होता है और उनको फिर कोई ना कोई गोल बना के रिजल्ट देना आता है। तो इनके साथ मेरा जब से वास्ता है, इनको मैंने मुख्तलिफ फॉरम्स पे बात करते देखा है और मुख्तलिफ बड़े बड़े फेमस केस हैं जो हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस करें ना करें उस पर हम कोई ढके छुपे लफ्जों में भी बात करेंगे। तो आज बड़ी खुशकिस्मती है कि राना अब्दुल लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ और आईपीओ के जितने सारे काम हैं, फिर गवर्नमेंट ने इसमें क्या सपोर्ट करती है और ये कवानीन कहाँ पहुँचे हैं, क्या ये वक्त के साथ साथ अपग्रेड हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इनसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप जान तो चुके हैं कि हमारे साथ कौन से गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन उनको एक बार फिर से तारुफ करवा देते हैं। राना अब्दुल लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं और आईपी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल लतीफ़ साहब हमारे शो पे आने का। लेकिन मैं चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जिन्हें आईपी लॉ के बारे में तो पता होना बहुत दूर की बात है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में भी नहीं पता दैट व्हाट इट इज़ एक्चुअली। तो मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स के लिए डिफाइन करें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या है और इसका कानून क्या है। शुक्रिया। सबसे पहले आपने मुझे मदऊ किया यहाँ पर और मैं आपका और कासिम अली शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज ऐसी एक प्रॉपर्टी है जो इंसान खुद अपने जहन से इंटेलेक्ट करता है। जैसे कि ट्रेडमार्क है जो किसी नाम, लोगो, स्लोगन, कोई ऐसा यूनिक डिस्टिंक्टिव नेम जो उसने खुद इंटेलेक्ट किया हो और वो उसको अपनी किसी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर रिप्रेजेंट करता है, जिससे वो अपनी गुड्स और सर्विसेज को एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल में अपना जो है ना शुमार करता है। इसके रजिस्ट्रेशन का एक कानून है, अदारा है आईपीओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिसका दफ्तर इस्लामाबाद में है, कराची में है और लाहौर में है और इसी तरह पेशावर और 1-2 मुल्तान बड़े शहरों में मौजूद है। कोई भी शख्स अपनी जो अपना ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, पेटेंट, डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो इन अदारों में जाके वो अपना एक बड़ा सिंपल तरीका है, आप इसको घर बैठ के ऑनलाइन भी इसके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसको फिर आप अपनी लोगो पे, अपने गुड्स के पे, अपनी सर्विसेज पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बुनियादी तौर पे ये किसी भी बिजनेस का एक नाम है जो आपने खुद से सोचा हुआ है, लेकिन उसके कॉपीराइट से बचाने के लिए एक आईपी लॉज बने हुए हैं। आईपी लॉज क्या हैं? आईपी लॉज ये हैं कि जो भी, अगर देखिए सबसे पहले तो आपने उसकी रजिस्ट्रेशन लेनी होती है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अगर कोई आदमी आपके उस गुड्स को या आपके ट्रेडमार्क की वायलेशन करता है तो आपके लिए आईपी ट्रिब्यूनल्स भी अब बन गई हुई हैं। बल्कि अब तो लाहौर में, पहले पूरे पंजाब में एक थी, अब पंजाब में भी 3 हो गई हैं, इस तरह इस्लामाबाद में है, खैबर पख्तूनख्वा में हैं, तो ये बेंचेस भी बन गए हैं, ट्रिब्यूनल्स बन गई हुई हैं। आपके अगर कोई वायलेशन करता है तो आप वहाँ पे सिंपल एक सिविल सूट तरह का एक दरख्वास्त होती है, आप वो देते हैं तो फौरी अदारा हरकत में आ जाता है और दूसरी पार्टी को नोटिस करता है और डैमेजेस भी करता है और इसके ऊपर सजाएं भी हैं। अच्छा, आईपी लॉज की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन पे अगर हम ग्रॉस लेवल पर बात करते हैं तो आपने बताया कि हम इसको ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं और हम फिजिकली भी जा सकते हैं, लेकिन क्या उसकी कोई फी होती है या उस पे भी हम किसी फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं अगर हम किसी बंदे को कहीं के करवा दें? सिंपल है, इस पे किसी फ्रॉड का कोई ऐसा आंसर नहीं है। इसके लिए आपको, जब आप apply.ipo.gov.com पे आप जाएंगी, वहाँ पे आप अपना एक छोटा सा अकाउंट, बहुत सिंपल होता है, वो आप बनाएंगी। वहाँ पे आप इसकी
स्टेप बाय स्टेप आपको साथ साथ गाइडेंस मिलती रहती है, आप उसको अप्लाई करती हैं तो फौरी साथ ही आप जैस कैसे उसकी 3000 फीस भी आप पे करती हैं। ठीक है, जैसे ही आप फीस पे करती हैं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, ठीक है, और आफ्टर तकरीबन 1 मंथ के अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट जारी हो जाती है। एक्नॉलेजमेंट के बाद आपकी एग्जामिनेशन होती है कि आपका जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई की है कहीं वो किसी और ट्रेडमार्क के साथ या आर्टिस्टिक वर्क के साथ यूज सिमिलैरिटी तो नहीं है उसमें। वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट जब आपको आ जाती है तो अगर तो उसमें कोई सिमिलैरिटी है तो एग्जामिनर आपको हेयरिंग के लिए कॉल कर लेता है। अच्छा, जब आप हेयरिंग के लिए जाती हैं तो वो फौरी आपको बता देता है कि ये आपकी एप्लीकेशन अप्रूव फॉर जनरल के ऊपर होनी है, ट्रेडमार्क के ऊपर के नहीं होनी। अगर आपकी एप्लीकेशन ट्रेडमार्क में पब्लिश हो जाती है और वहाँ पे विद इन 2 मंथ्स में किसी किस्म की कोई भी ऑब्जेक्शन फाइल उसके अगेंस्ट नहीं आता तो एक डिमांड नोटिस उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट जारी हो जाता है जिसकी 9000 रजिस्ट्रेशन फीस होती है। फिर आप पे करते हैं, उसके कोई विद इन 2 या 3 मंथ्स के बाद आपको एक सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कहते हैं, Registration वो आपकी है, वो रजिस्ट्रेशन proper। सर्टिफिकेट प्रॉपर है। अच्छा, यानी 2-3 महीने में आपको किसी भी नहीं बिजनेस 2-3 महीने भी नहीं, ये तकरीबन 1 ईयर इसको लग जाता है। अच्छा, एक साल लग जाता है। एक चीज को कॉपीराइट लेते लेते। एक ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन के ऊपर 1 ईयर जो है वो। अच्छा, एक अब्दुल लतीफ साहब बड़ा फिर बुनियादी सवाल आ जाता है जो कह लीजिए हम बचपन से सुनते आए कि किसी ने इन्वेंट किसी और ने किया और उसके राइट्स किसी और ने ले लिए या पेटेंट करवाने के लिए पूरी दुनिया में ज्यादातर तो साइंटिस्ट को फेस करना पड़ा। अब तो दुनिया में क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसकी शक्लें बड़ी ज्यादा है, सिर्फ यानी इन्वेंशंस नहीं है उसमें, तो आप 2 कलर कॉम्बिनेशन से एक लोगो बनाते हैं तो वो बदल जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कंसिस्ट ऑफ है ना वो ट्रेडमार्क है, अच्छा, कॉपीराइट है, अच्छा जी, पेटेंट है, अच्छा जी, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, ये सारा जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और जो किताबें लिखी जाती हैं वो लिटरेरी वर्क जो है वो कॉपीराइट में, अब कॉपीराइट जो है उसके अंदर भी लिटरेरी वर्क है, ड्रामेटिकल है, आप उसके बाद जो ये आर्टिस्टिक वर्क है, लेबल डिजाइन है, ये सारा कॉपीराइट। पेंटिंग आपकी आ जाती है, वो आर्टिस्टिक वर्क है ना आपका, वो पेंटिंग आपकी वो कॉपीराइट है। और म्यूजिक की धुनें, म्यूजिक, हाँ जी, रिकॉर्ड वर्क जो आपका है वो सारा कॉपीराइट है। अच्छा, ये तो कॉपीराइट्स का आपने कुछ एग्जांपल्स हमें बताइए कि ये हैं, लेकिन पेटेंट और ट्रेडमार्क में क्या क्या आता है? हाँ जी, ट्रेडमार्क जो है ना वो मैंने पहले ही बताया कि वो एक यूनिक नेम को कहते हैं, डिस्टिंक्टिव नेम को कहते हैं, जिसमें स्लोगन, नाम, लोगो, ये सारा ट्रेडमार्क है। और कॉपीराइट होता है जिस तरह कोई आप डिब्बा होता है उसका एक कलर स्कीम होती है, लेबल डिजाइन होता है, उसको हम कॉपीराइट कहते हैं, जिसमें नाम नहीं होता, वो आर्टिस्टिक वर्क होता है। आपने अक्सर किसी प्रोडक्ट के डिब्बों की कलर स्कीम देखी होगी, वो बेसिकली कॉपीराइट है सब। बिल्कुल ठीक है जी। और कॉपीराइट पे भी एतराज किया जा सकता है? कॉपीराइट पे बड़े एतराज जी होती हैं जी। अच्छा, अब ना राणा साहब बड़े ऐसे केसेस हैं, लोगों ने टाइम पे उन्हें नहीं पता था या गाइड नहीं किया, फिर अमूमन टैक्स रिटर्न तक लोगों को पता होता है, ये भी बड़ी मुश्किल से पता लगा, टैक्स देने वाले बड़े थोड़े हैं, मुल्क बहुत बड़ा है, 25 करोड़ का मुल्क है, लाखों में तादाद है जो टैक्स देते हैं, लोगों को कॉर्पोरेट लॉज का नहीं पता, बिजनेस लॉज का नहीं पता, फिर सबसे बढ़ के इंटेलेक्चुअल राइट्स का नहीं पता। ये जब क्राइसिस को पैदा होता है, आपके पास तो कई दफा क्राइसिस वाले भी आए हों, तो क्राइसिस कहाँ से शुरू होता है? ये बड़े एक लेमैन लैंग्वेज में हम जानना चाहेंगे, सादा जुबान में। होता ही है कि अब लोगों में अवेयरनेस काफ़ी अच्छी हो गई है। हम जब 20 साल पहले काम करते थे तब बिलीव करें लोग इसकी रजिस्ट्रेशन में बहुत कम लोग थे। अच्छा जी। अब लोगों में अवेयरनेस अच्छी होगी। अब लोग अपना बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं ना तो फौरी तौर पे उसको ट्रेडमार्क कॉपीराइट से लाजमी करवाते हैं। लेकिन हमने पास हिस्ट्री में ऐसे ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं जिनके मैं अभी नाम नहीं ले रहा, लेकिन बिलीव करें उनकी रजिस्ट्रेशन कई दफ़ा जो हाईकट किस्म के लोग हैं उन्होंने लेके रख ली हुई थी, फिर उनको ब्लैकमेल करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर ये जो आईपी ट्रिब्यूनल्स अब बनी हैं, इससे पहले सब लोग अपना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास अपना केस आईपी सूट दायर करते थे। अच्छा। और वहाँ पे काफ़ी एक लंबा प्रोसीजर जो उनको फेस करना पड़ता था। इतनी देर में वो जो आप क्राइसिस की बात कर रहे हैं ना, उनकी जो गुड्स होती थी या सर्विसेज होती थी वो लोग इन्फ्रिंजमेंट करके मिसयूज करके वो पैसा कमा जाते थे। और जो एक्चुअल ओनर था, एक्चुअल यूजर था, जो एक्चुअल प्रोप्राइटर ऑफ द ट्रेडमार्क था, वो बेचारा जो है ना वो खराब हो रहा होता था उनकी वजह से। अच्छा होता फिर क्या था, ये ट्रिब्यूनल्स बनी, इससे समरी ट्रायल स्टार्ट हुआ, काफ़ी जो ना काम शॉर्ट हो गया, फिर लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई,
پھر ان کی رجسٹریشن کینسل کرانے میں کافی ٹائم درکار لگ گیا، تو اس سے کافی مسائل پیدا ہو، اس سے وہ کرائسس ان کو فیس کرنا پڑتے تھے۔ اچھا، ایسا بھی ہوا سر کہ کسی کے نام آئی پی او ہوا ہے جی، وہ پورا کاروبار ہی لے کے نکل گیا ہو کسی کا؟ ہاں ہے، ایسا ہوا ہے؟ ایسا ہوا ہے، ایسا ہے سر۔ اس سے کیسے بچا جا جی، سکتا ہے؟ اس سے میڈم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنی رجسٹریشن اپلائی کرے گا، پھر اگر اس کی رجسٹریشن اگر کسی انفریجر نے اپنے نام کروائی ہوئی ہے، اس کی کینسلیشن ریکٹیفیکیشن فائل کرے گا۔ اچھا جی، اس کی ریکٹیفیکیشن کا ایک طریقہ کار آئی پی او نے بنایا، وہ ایک لا پروسیجر بنا جب ہوا آپ نے ہے، ایک جو لا میکر تھا اس نے وہ ایک ان کے اوپر بھی اس نے کوئی سیکشن کوڈ کی ہے، اس کا پراپر ایک طریقہ کار ہے۔ آپ ان ریکٹیفیکیشن کا طریقہ کریں گے، اس کی کینسلیشن ہو جائے گی، اس کے بعد ایکچوئل اونر کی رجسٹریشن ہو جائے گی، پھر جا کے وہ بیچارہ اس میں ڈیمیجز کلیم کرے گا اپنے۔ اچھا، یعنی کہ اگر آپ نے ایک بار رجسٹر کروا بھی لیا ہے اور اس کے بعد کینسلیشن آپ جی، خود بھی cancellation کا کروا طریقہ سکتے کار ہیں، ہے۔ اور وہ صرف آپ خود کروا سکتے ہیں یا کوئی بھی اس کے خلاف اس طرح سے کمپلین کر جو سکتا ایکچوئل اونر ہے وہی کروا سکتے ہیں؟ اچھا، انفرنجمنٹ رائٹس کی اگر ہم بات کریں تو وہ کیا ہیں؟ انفرنجمنٹ رائٹس یہی ہیں، اگر آپ کی ایک رجسٹریشن اگر آپ کی ہوئی ہے اور کوئی اس کو مس یوز کرتا ہے، اس کی سملیرٹی، آپ نے کوئی ٹریڈ مارک دیکھا ہوگا، آپ کوئی ایک ٹریڈ مارک دیکھ لیں، جیسے کیئر تھا ایک بیوٹی کریم، کسی نے کیئر پلس کر دیا تو کیئر والا اس کے اوپر کیس کرے گا کہ اس نے میرا جو نام ہے کیئر اس پہ 7 پلس کا ایڈ کر کے فکسنگ ایڈ کر کے تو اس کو استعمال کرا، تو وہ اس کے خلاف انفرنجمنٹ کا کیس آئی پی ٹریبیونل میں دائر کرے گا، اچھا، اس کے خلاف ڈیمیجز کلیم کرے گا، اس کے خلاف ریسٹیننگ آرڈر لے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے جو کہ میں رانا صاحب آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ 2 کمپنیز ہیں، ان کا نام بائی لک کہہ لیں یا بائی کوئنسیڈنس سیم ہے اور انہوں نے اپلائی کیا ایک ساتھ، ایک کو رجسٹریشن مل گئی پہلے، دوسری کو بھی نہیں ملی۔ اکثر ایسے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایک کمپنی دوسری کمپنی پر کیس کر دیتی ہے کہ اپلائی تو سب نے ساتھ کیا تھا لیکن ان کو پہلے مل گیا، دیٹ مینز ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، یا اپ ٹو سو آن بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ ایسے کیسز کو کس طرح سے ٹیکل کیا جاتا ہے، اور جس کو رجسٹریشن پہلے مل گئی ہوتی ہے کیا وہی ٹھیک ہوتا ہے، یہاں پر جو دوسری پارٹی ہوتی ہے اس کو بھی کوئی رائٹس مل جاتے ہیں، کیا اس پہ ایسے کیسز پہ کیا حل ہوتا ہے؟ جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایسے بہت سے کیس آئی پی او میں جو نا پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے پہلے اپلائی کر دیا، کبھی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایکچوئل اونر ہوتا ہے اس نے بعد میں اپلائی کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو ایکچوئل اونر ہوتا ہے اگر وہ اپنی رجسٹریشن بعد میں اپلائی بھی کرتا ہے لیکن اس کے پاس سولڈ ایویڈنس ہوتی ہیں، وہ اپنی ایویڈنس لے کے ایگزامینر کے پاس آتا ہے ہیئرنگ کے دوران، اور اس کو اپنی وہ جو ایویڈنس جب آپ وہ اس سے ثابت کرتا ہے کہ آئی ایم دا ایکچوئل پرائڈ یوزر آف دی اپلائڈ ٹریڈ مارک، پھر ایگزامینر کا کام ہے کہ وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اگر اس کے پاس ایویڈنس ہے اور جس نے پہلے اپلائی کیا ہوا تھا اس کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، اور ایویڈنس بھی وہ ہونی چاہیے جو پبلک ڈاکومنٹس ہو، ایسا نہیں آپ نے خود ساختہ ایویڈنس تیار کی ہوں، ایویڈنس وہ ہو جو پبلک ڈاکومنٹس ہوں، پھر ایگزامینر اسی کی ہی اپلیکیشن کو اپروو کرتا ہے فار ٹریڈ مارک جنرل میں، جس کے پاس سولڈ ایویڈنس ہوتی ہیں اس کی اپلیکیشن کو وہ اپروو کر دیتا ہے، اور جو بے شک پہلے کسی نے اپلائی بھی کی ہوتی ہیں اس کو وہ ریفیوز کر دیتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے لیکن میجورٹی آف دا ٹائم فراڈ ہی ہوتا ہے، تو یہ کیا فراڈ بہت زیادہ بڑھ گیا ہماری سوسائٹی میں اسی لیے آج ہمیں آئی پی او کے حوالے سے شو کرنا پڑ رہا ہے، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو اچھا دیکھیں دونوں چیزیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کئیوں کا کام ہی فراڈ ہے، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس نے آئی پی او نہیں کروایا، وہاں تک نہیں پہنچا، اور وہ تلاش کر کے پھر اس کو رجسٹرڈ کروا کے پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں۔ دوسری جو ایک طبقہ ہے وہ جانتے نہیں ہیں، اصل میں انہیں پتہ ہی نہیں ہے، مطلب میں نے ایسے بعض اوقات، میں کوئی وکیل تو نہیں ہوں، میں کہہ لیجئے کہ سوشل میرا جتنا ایک سرکل ہے تو اس میں آپ کے سامنے کیسز آتے رہتے ہیں، رانا صاحب سے ہم سیکھتے رہتے ہیں اس طرح کی ساری باتیں، تو بعض اوقات کیا ہوا ہے کہ کسی شخص نے اس کو اچانک پتہ لگا ہے جی اس کو گرفتاری کے وارنٹ آ گئے جی، ایف آئی اے والے جو ہے نا اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جیسے بے شمار کیسز ہیں، اب وہ کہہ رہا ہے مجھے خبر ہی نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ میرا کوئی پروڈکٹ ایسا ہے جس کا لوگو، جس کا ڈیزائن، جس کی کوئی کہہ لیجئے کوئی سٹائل ایسا یا جس کی سملیرٹی، مثال پانی کی 2 بوتلیں پڑی ہوئی، ایک بڑا برانڈ ہے
کوئی اس کو کاپی کرتا ہے, اسی کے کلر تھیم کو لیتا ہے, نام کچھ اور رکھ لیتا ہے, ملتا جلتا نام رکھ لیتا ہے, لیکن فوری طور پہ دیکھتے جو امپریشن پڑتا ہے وہ ایک بگ برانڈ کا جس کا وہ کلر ہے. اب آپ دیکھیں نا, فرض کریں ریڈ اورنج کوئی بھی کلر ہے, آپ ہر پروڈکٹ کے ساتھ کچھ کلرز ایسوسیٹ ہو چکے ہیں. بالکل ایسے آپ کسی کولڈ ڈرنک کو سوچئے, آپ کسی صابن کو سوچئے, آپ کسی کپڑوں کے برانڈ کو سوچئے, آپ تھیمز اینڈ لوگوز کو سوچئے, تو آپ کے مائنڈ میں آتا کہ یار اس طرح کا ہے. اس طرح کا اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی چاؤ میں نا کہ یار یہ اچھا ہے اور یہ چل رہا ہے تو اسی کو کاپی کر لیتے ہیں. دیکھیں ویل انوینٹ کرنا بڑا مشکل ہے, تو جو انوینٹڈ ویل ہے اس کو کاپی کرنا بڑا آسان ہے. تو چاؤ میں بھی کچھ لوگ ایسے نہیں ہوتے, کوئی مجرم نہیں ہوتے, لیکن وہ اپنی سادگی میں کچھ چیزوں کو کاپی کر لیتے ہیں, اور جب کر لیتے ہیں تو بعد میں مختلف طرح کے ان کو کرائسس فیس کرنے پڑتے ہیں. اچھا ایک سر میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر, کہ جب ہم نے کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی کلیم کرنی ہے اور اس کے رائٹس لینے ہیں, سب سے پہلے ہمیں کس کے پاس جانا چاہیے؟ یعنی کیا اس کو اپلائی کرنے کے لیے ایک ایکسپرٹ چاہیے, ایک سادہ بندہ خود بھی کر سکتا ہے, پھر کس طرح کے چیلنج آتے ہیں؟ دیکھیں اپلائی کرنا بھی آسان ہے, اپلائی کرنے کے بعد جو چیلنج آنے ہیں, لیٹر آنے, ڈاک آنی ہے, اس کو مینج کرنے کے لیے کنسلٹنٹ کتنا ضروری ہے؟ بالکل شاہ صاحب, آپ کا یہ جو سوال ہے اس کا جواب ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد لیں بڑا گے. آپ نے وہ بالکل ایک بوتل ہوتی تھی اس کو پیتے پیتے مزہ آنے لگتا تھا, ساتھ اس کو ختم ہو جاتا تھا, ابھی مزہ آنے لگا تھا تو آپ نے کہا جی بریک آ گئی. ٹھیک ہے جی, بریک کے بالکل بعد شاہ صاحب کے اس سوال کا جو جواب ہے وہ بریک کے بعد ہم لیں گے. دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور آج ہم آئی پی او کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آئی پی لاز کیا ہیں, کس طرح سے ہم کسی بھی طرح کے کاپی رائٹ اور ان سب سے بچ سکتے ہیں, اپنے برانڈز کو یا اپنے پیٹرن جو ہمارے نیمز ہیں ان کو کس طرح سے پروٹیکٹڈ رکھ سکتے ہیں کسی بھی اسکیمز یا فراڈ سے. اور بریک پہ جانے سے پہلے شاہ صاحب نے جو رانا صاحب سے سوال کیا تھا وہ یہی تھا کہ کیا ہمیں آئی پی او میں رجسٹر ہونے کے لیے کسی کلائنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کسی ایسے آؤٹ سورس پرسن کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہم رجسٹریشن کروا سکیں, یہاں پھر ہر انسان ڈائریکٹلی کر سکتا ہے؟ بیکاز اس کے بیچ میں بھی اکثر بہت سارے لوگ اسکیمز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے عبداللطیف صاحب؟ بالکل شاہ صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویسے تو جو انڈیویجولز ہے وہ خود بھی اپلائی کر سکتا ہے, جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کا ایک سمپل طریقہ کار بنا ہوا ہے آئی پی او میں. لیکن بہتر یہ ہے جو ہم نے پریکٹس میں دیکھا ہے کہ وہ کنسلٹنٹ کسی اچھے لائرز کے پاس جائے اور اس سے ہی اپنا ٹریڈ مارک اپلائی کروائے, کیونکہ ہمارے پاس کافی سافٹ ویئر ہوتے ہیں جس سے ہم اس برانڈ کو اپنے سافٹ ویئر میں رجسٹر کر لیتے ہیں, اور وہ کہیں پہ بھی مس یوز ہو رہا ہو تو ہمیں اس کا پتہ چل جاتا ہے, اور ہم اپنے کلائنٹس کو انفارم کرتے ہیں. پھر ہم جب ٹریڈ مارک جرنل میں جو ٹریڈ مارک پبلش ہوتے ہیں ہم اس کو پراپر واچ کرتے ہیں, وہی ہمارے کلائنٹس کا کوئی ٹریڈ مارک کہیں پہ سملیرٹی تو نہیں آ رہی, تو اگر کہیں پہ وہ اس طرح کی سملیرٹی آتی ہے تو ہم اپنے کلائنٹ کو انفارم کرتے ہیں, اور اس ٹریڈ مارک کی جو اپلیکیشن پبلش ہوئی وہ ہوتی ہے ہم اس کے اوپر آبجیکشن فائل کرتے ہیں. اچھا یہ تو آپ بتا رہے ہیں نا ان بزنسز کے لیے جن کے پاس obviously اتنے فائنینسز ہیں کہ وہ اپنی ایک لا فرم, ایک لائرز کی ٹیم رکھ سکتے ہیں, لیکن کیونکہ پاکستان میں کیونکہ بہت زیادہ فری لانسنگ اور کہہ لیں کہ آئی ٹی ریولیوشن, ای کامرس اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہوم بیسڈ بزنسز بھی ہیں, اور اکثر ایسے ہوم بیسڈ بزنسز ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں, جو کہ بڑے اچھے اور بڑے ناموں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی وہ تھوڑے سے فیمس ہوتے ہیں ان کو بھی کاپی کیا جا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ لوگ ظاہر ہے ان کے اتنے فائنینسز نہیں ہوتے ہیں سٹارٹنگ میں کہ وہ ایک لیگل ٹیم ہائر کر سکیں. تو کیا آئی پی او کے لیے رجسٹر کوئی بھی انسان خود سے اگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ ان دیٹ کیس آف اینی پرابلم تو پھر تو چلیں آپ کے پاس آپشن ہے کہ ہم نے کنسلٹ کرنا ہے, لیکن کیا پہلے ہو سکتا ہے نہیں انیشیٹ اگر ان کے پاس اتنے فائنانس نہیں وہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے ایک طریقہ بتایا ہے کہ ایک سائٹ ہے apply.ipo.gov.pk, اس کے اوپر جا کے وہ اپنا اکاؤنٹ بنا کر اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں اگر وہ ایک کسی کنسلٹنٹ کو اگر وہ انگیج نہیں کرتے اس کام کے لیے تو وہ خود بھی اپنے طریقے سے وہاں پہ جا کر اپنا اکاؤنٹ بنا کر اس کو وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے وہ طریقہ کار سارا ویب سائٹ پہ بھی دیا ہوا ہے. لیکن عموماً کہہ لیجئے جس کا ایک اسٹیبلش بزنس ہے یا جس کا ایک بڑا ویژن ہے اس کو کنسلٹنٹ لے لینا چاہیے. اس کو تو شاہ صاحب بالکل لینا چاہیے.
ہم نے تو پریکٹس میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن لوگوں نے کنجوسی کی وہ بعد میں بہت پچھتائے ہیں. بالکل صحیح. آپ بلیو کریں ان کے ٹریڈ مارکس, ان کے کاپی رائٹس اس وقت آپ دیکھیں کتنی پروڈکٹس جو ہیں وہ 2 نمبر بن رہی ہیں, اور ان کا یہی تھا کہ ان لوگوں نے پہلے کنسلٹنٹ کو نہیں لیا. اب وہ کافی میں نے دیکھا وہ پچھتاتے ہیں اور کافی پیسہ بعد میں وہ جو کنسلٹنٹ کو دیتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے ہی کسی اچھی لا فرم کو انگیج کریں اور اس کی رجسٹریشن سے لے کے آگے مراحل تک وہ اسی کے ساتھ رہیں. اچھا, کاپی رائٹ اور ٹریڈ مارک پہ تو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ پیٹنٹ کے بارے میں بھی بتائیں کہ پیٹنٹ کے لیے کیا ایک کہہ لیں کہ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے, کب کوالیفائی کرتی ہے کوئی بھی انوینشن کسی پیٹنٹ کے؟ پیٹنٹ کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کوئی نئی انوویشن بناتے ہیں جو آلریڈی پہلے دنیا میں نہ ہو. ایسی انوویشن جو پہلے سے نہ ہو, اس کی باقاعدہ طور پہ ایک فائلنگ کا طریقہ ہے, وہ آپ وہاں جمع کرواتی ہیں. وہ بھی آئی پی او میں ہوتی ہے جی. اس کا اپنا ایک رجسٹرار ہوتا ہے پیٹنٹ کا, ٹریڈ مارک کا اپنا رجسٹرار ہے, کاپی رائٹ کا ہے, پیٹنٹ کا بھی ہے, اسی طرح انڈسٹریل ڈیزائن کا بھی ہے. یہ 4 رجسٹرار ہوتے ہیں جو پورے انٹلیکچوئل پراپرٹی کو ڈیل کرتے ہیں. اچھا, پیٹنٹ جو بڑا ایک اہم چیز ہے اس میں, زیادہ تر تو پیٹنٹ ہمارے انٹرنیشنلی آتے ہیں, تو اس پیٹنٹ کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو پھر اس پیٹنٹ کے مطابق آئی پی او جو ایگزامینر ہوتے ہیں وہ اس کو انگیج کرتے ہیں, اس کی ایگزامینیشن کرواتے ہیں. پھر جس نے پیٹنٹ اپلائی کیا ہوتا ہے اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے, اس کا انٹرویوز ہوتا ہے, پھر جا کے یہ تھوڑا سا لینتھی پروسیجر ہے, پھر جا کے اس کو کچھ سالوں کا, اگر جس طرح کا پیٹنٹ ہوگا اس طرح کے اس کو رائٹس مل جائیں گے. اس کے بعد وہ پیٹنٹ اوپن ٹو پبلک ہو جائے گا. اچھا, دنیا میں دیکھیں سافٹ ویئر بن رہے ہیں, جی کیا سافٹ ویئر پاکستان میں بھی جو سافٹ ویئر بن رہے ہیں یا کوئی بناتا ہے اس کو پیٹنٹ کروا پاکستان سے لازمی کرواتے ہیں جی. اچھا, نئے اسٹوڈنٹس لمس کے دوسرے سب لوگ سب پیٹنٹ کروا رہے ہیں, اسی ادارے سے کروا رہے ہیں. بے شمار پیٹنٹ کا اس کو کاپی رائٹ میں بھی کروا لیتے ہیں اور ایز انڈیویجول اس کو پیٹنٹ کے مطابق بھی وہ کرواتے ہیں اپنے سافٹ ویئر کو. بالکل ٹھیک. اچھا سر, کیا یہ ادارہ نئے سافٹ ویئر بن رہے ہیں, سافٹ ویئرس کی اپنی لینگویجز ہیں, کوڈنگ ہے, یہ اتنا ایکوپڈ ہے, اتنا پریپیئر ہے یہ ادارہ کہ جو آنے والی تبدیلی ہیں اس کے مطابق خود کو یہ تیار کر رہا ہو؟ جی سر بالکل ہے. ابھی تو ہمارا ایک میڈل سسٹم بھی بن گیا ہے, اور یہ آپ دیکھیں آپ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے آپ انٹرنیشنل ٹریڈ رجسٹریشن پوری دنیا میں کروا سکتے ہیں. صحیح. میڈل سسٹم کے تحت آپ یہاں بیٹھ کے 1 ایپلیکیشن کے تحت آپ پوری دنیا کی جتنے ملک ہیں آپ اس کو سنگل ایپلیکیشن میں آپ کروا سکتے ہیں رجسٹریشن. ہمارا ادارہ بڑا بہترین ہے یہ آئی پی او کا ایک. اچھا, تو یہ جو پاکستانی ہم ٹریڈ مارک اور پیٹنٹس اور کاپی رائٹس کرواتے ہیں, یہ یہیں پر صرف ہمارے لیے پاکستان میں نیشنلی یا انٹرنیشنلی بھی ہمارے انٹرنیشنلی بھی ہیں, لیکن اگر آپ اس کی رجسٹریشن لیں گے, اچھا انٹرنیشنل ویلڈ وائپو کے تحت, اچھا جی, آپ اس کی اپلیکیشن جمع کروائیں گے وائپو کے تحت, وہ جس ملک کو آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے ہوگی آپ کی سنگل ایپلیکیشن, لیکن جس ملک کو آپ اپلائی کریں گے اس کی فیس فکس اکاؤنٹس کے ذریعے آپ پے کریں گے, تو اسی طرح یہی پروسیجر پوری انٹرنیشنل بھی یہی ہے. یہی گوڈز اور سروسز کی جو کلاسیفیکیشن ہے پاکستان میں بھی ہے اور انٹرنیشنل بھی وہ سیم ہی ہے. وہ آپ کی رجسٹریشن وہاں سے وائپو کے تحت ایک سرٹیفکیٹ آپ کو آ جائے گا کہ آپ کی رجسٹریشن آپ نے جس کنٹری میں اپلائی کی تھی وہ آپ کا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہو چکا ہے. بہت اچھا, یعنی ہم انٹرنیشنلی اپنا بزنس کر سکتے ہیں اسی طرح سے کہ اگر ہم نے رجسٹریشنز لی ہوں. اچھا, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ایف آئی اے ہے اور آئی پی او پاکستان ہے وہ کس طرح سے لا انفورسمنٹ پہ کام کر رہی ہے, کس طرح سے اویئرنیس پہ کام کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرف آئیں؟ جی, ہماری جو کاپی رائٹ کی وائلیشن ہوتی ہے یا ٹریڈ مارک کی وائلیشن ہوتی ہے اس کو ایف آئی اے ڈیل کرتا ہے. ہم اس کے لیے اپلیکیشن فائل کرتے ہیں, اسلام آباد ہیڈ کوارٹر جو ہمارا بنا ہے ان کو اپلائی کرتے ہیں, وہ اپلیکیشن جو ہے وہ مارک ہو جاتی ہے آگے متعلقہ ایف آئی اے کو. پھر ایف آئی اے کو جو ہے وہ ہمارا جو کمپلینر ہوتا ہے ایف آئی اے کے ساتھ مل کے وہاں ریٹ کروا لیتا ہے. تو ایف آئی اے جو ہے وہ اس کی سارا سامان مشینریز وغیرہ اٹھا لیتی ہیں اور وہ ایویڈنس ساری وہ فرد مقبوضگی کو بنا کر اس کے اوپر ایف آئی آر وہ دے دیتے ہیں. اس میں پھر وہی ایسا ہوتا ہے کہ پھر بعد میں ان کو پھر وہی آئی پی ٹربیونل پہ جا کے بیلز اور وہ ساری سزاؤں کا طریقہ کار بنا ہوا ہے, وہ دفعہ 66 اور 66A جو ہے کاپی رائٹ کے تحت وہ ان پہ نافذ کی جاتی ہے. اچھا, کیا سزا ہو سکتی ہے کسی بھی ایسے انسان کو جو ایکچولی فراڈ کر رہا ہو یا کسی کا کاپی رائٹ یا ٹریڈ مارک یا بکس پہ بہت فائن بھی ہے اور اس میں سزا بھی ہے. جو اس میں میکسیمم سزا ہے ابھی وہ 3 سال کی ہے.
اچھا، یعنی 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے اگر ایسا کچھ کریں. اچھا شاہ صاحب، اس پہ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی، آپ بکس جب لکھتے ہیں، آپ کی ماشاءاللہ اتنی ساری کتابیں ہیں، اکثر کتابوں کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، تو وہ ترجمہ جب کوئی کرنے لگتا ہے اس سے پہلے آپ سے پرمیشن لیتے ہیں یا مطلب کوئی ایسا طریقہ کر، کیونکہ بہت سارے ایسے مصنف بھی تو ہوں گے جنہیں یہ اویئرنیس چاہیے ہوگی. اچھا، میں آپ کو نا ڈاکٹر صاحبہ بڑی ایک مزے کی بات بتاؤں. یہ آئی پی او اور اس ادارے سے میں بڑا پرانا متعارف ہوں، اور اس میں بڑا رول پلے کیا ہمارے بڑے ایک پیارے دوست، ایک آفیسر ڈاکٹر رضوان صاحب. اچھا، ڈاکٹر رضوان صاحب لاہور کو ہیڈ کر رہے تھے. ان سے میری دوستی ہوئی اور انہوں نے کئی دفعہ مجھے گیسٹ اسپیکر بھی بلایا. نہیں، انہوں نے بڑی ریفارمز کی. انہوں نے یہاں پہ جتنا یہ ڈیجیٹل اور یہ آن لائن ہوا ہے، میں نے اور ڈاکٹر صاحب کی ہماری کافی کافش رہی ہے، ہم نے اس کو کافی اس پہ کام کیا ہے. بالکل یہ آپ بلیو کریں، آئی پی او کو انہوں نے کافی جو ہے نا اجاگر کیا، اور اس پہ ساری جتنے سافٹ ویئر بنائے ہیں یہ ان کی مدد سے ہمارے نے. بالکل ایسے. اچھا، پھر ایک موقع یہ بھی ملا کہ ہمیں ایک ڈاکومنٹری بنا کے دینے کا موقع ملا آئی پی او کے لیے، اور گفٹ ہم نے کی، اور تادیر آئی پی او کے دفاتر میں وہ ڈاکومنٹری پیچھے چل رہی ہوتی تھی اور لوگ بیٹھے اس کو دیکھتے تھے. وہ ایک اویئرنیس پروگرام کی شکل تھی. پھر جیسے ہی میں آگاہ ہوا تو میں نے اپنی تمام کتابوں کو ان کے انٹلیکچوئل رائٹس جو ہیں وہ میں نے لیے، ان کے ٹائٹلز کے، ان کے ڈیزائن کے. ایون کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کا جو میری بات قاسم علی شاہ ہے، قاسم علی شاہ کے ساتھ، اس کا بھی رائٹ ہم نے سب سے پہلے اپلائی کیا ہوا ہے. اپلائی کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحبہ پھر ہم نے پروگرام شروع کیا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عموماً آپ کسی بھی چیز کو شروع کر لیتے ہیں تو بعد میں پھر کمپلیکیشنز بڑی پیدا ہو جاتی ہیں. کوئی بھی فیمس بندہ ہے تو اس پہ اعتراضات اٹھانے کے لیے لوگ اسی طرح کی چیزیں پہلے اپلائی کر کے رکھ لیتے ہیں، اور بعد میں ساری آپ کی جو محنت کی ہوئی ہے. اچھا، کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ کوئی پروگرام کسی کے ہم نے ٹائٹل سے شروع کیا ہے، بعد میں کسی نے اعتراض کر دیا. ممکن ہے وہ آئی پی او گیا ہو نہ گیا ہو، لیکن اس نے کہیں نہ کہیں شور شرابہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ نام میرا تھا، یہ کام میرا تھا، تو اس کو کوئی اور کیوں استعمال کر رہا ہے. تو یہ بڑی انسلٹ ہوتی ہے. تو میری تمام کتابیں، میرے تمام آئیڈیاز، تمام کی تمام چیزیں، سب سے پہلے ہم آئی پی او جاتے ہیں، اس کے رائٹس لیتے ہیں، اس کی اپلیکیشن دے دیتے ہیں. اچھا، کم از کم آپ نے اپلیکیشن دی ہو تو ریکارڈ میں موجود ہوتا ہے. بعض اوقات آپ فالو نہیں بھی کر پاتے، لیکن یہ ادارے کا بڑا کمال ہے کہ یہ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ جو پہلی اپلیکیشن ہے اس کو ہمیشہ پریورٹی دی جاتی ہے، اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ لیٹرز کے ذریعے آگاہ بھی کرتا رہتا ہے یہ ادارہ. یہ مجھے بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ کمیونیکیشن یہ بحال رکھتا ہے. گاہے بگاہے خط آتے رہتے ہیں، اتنے محبوب کے خط نہیں آتے جتنے آئی پی او کے آتے ہیں. تو بلکہ یہ انشاءاللہ یہ ادارہ جو ہے وہ پیپر لیس ہونے والا ہے. کافی اس کے سافٹ ویئر نئے آنے لگے ہیں. کیونکہ یہ تو انٹرنیشنلی بھی جو اس طرح کے ادارے ہیں وہ آلریڈی پیپر لیس ہیں، اور اس پہ پاکستان میں بھی کام ہو رہی ہے. بہت خوشائن بات ہے. لیکن ہم اس کانورسیشن کو یہیں سے دوبارہ سے جاری کریں گے. ابھی ٹائم ہوا ہے میری بات قاسم علی شاہ پر ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ، اور اپنے لاسٹ سیگمنٹ میں میں چاہوں گی کہ ہم رانا صاحب سے جو پاکستان کے ٹریڈ مارکس ہیں، پاکستانی برانڈز ہیں، ان کی ٹریڈ مارکنگ کس طرح سے کی جا سکتی ہے انٹرنیشنلی، تاکہ جس طرح سے باہر کی بہت ساری فوڈ چینز پاکستان میں آتی ہیں اور کوئی ان کو کاپی نہیں کر سکتا، اس طرح پاکستانی بگ برانڈز یا بگ نیمز کس طرح سے باہر جاتے ہیں. اچھا، جیسا آئی ہیو ٹرنڈ اٹ اپ ٹو دا ٹاپک کہ لطیف صاحب، there are so many people, there are so many big brands جو already ہیں internationally بھی ان کے outlets ہیں, but there are very few brands جو کہ actually represent کر رہے ہیں پاکستان کو باہر جا کر. نہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ پاکستان کا کوئی ایک بہت فیمس کھانے والا ہے، وہ آپ کو لنڈن میں بھی ملے گا لیکن وہ پیٹنٹ نہیں ہے، وہ کاپی رائٹ ہے یا ایک فیک بنا ہوا ہے، لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. جو برانڈز ایسے ہیں جن کا نام بڑا ہے، جو باہر کے ملکوں میں جا کر اپنی ریپرزنٹیشن دے سکتے ہیں یا اپنے آؤٹ لیٹس اوپن کر سکتے ہیں پاکستانی برانڈز، وہ کس طرح سے انٹرنیشنلی اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں تاکہ ان کو کوئی بھی کاپی نہ کر سکے دنیا کے کسی بھی حصے میں؟ جی، میں نے بتایا کہ اس کے لیے اسی ادارے میں آپ وائپو کے تحت، ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن، ہمارا ایک میڈٹ سسٹم کے تحت ایگریمنٹ ہوا ہے، ٹریٹی بنا ہوا ہے. آپ ایک سنگل اپلیکیشن آئی پی او پہ اپلائی کریں گے. اس اپلیکیشن کے تحت آپ بتائیں گے میری یہ گڈس اس کنٹری میں میرے اس ڈسٹنکٹیو نام کے ساتھ رجسٹرڈ کی جائے. اس کی پراپر ایک فیس ہے، جیسے دبئی کی اپنی فیس ہے، یو کے کی اپنی ہے، سوئٹزرلینڈ کی اپنی ہے، جرمنی کی ہے. آپ وہاں پہ اپلائی کریں گے. آپ کو پاکستان میں بیٹھ کے ہی دوسری کنٹریز کے سرٹیفکیٹ مل جائیں گے.
اچھا، لیکن وہ وائپو یعنی ہر ملک کے لیے ہر الگ ملک الگ کے لیے ہے، الگ الگ ایسے نہیں ہے فیس کہ آپ پوری دنیا کے لیے اپلیکیشن سنگل ہوگی آپ اپلیکیشن کی، سنگل، لیکن اس کے اندر آپ کلک کرتے جائیں گے کہ اس کنٹری میں مجھے اپنا نام رجسٹر کروانا ہے، وہ آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی. بہت زبردست، بہت زبردست. اچھا سر، ایک نا کئی ایسے نام ہیں ہم ڈسکس کر رہے تھے جو کبھی نا حیرت ہوتی تھی، مثلا رانا اکیڈمی ہے. ہاں کتنے ہمارے ایسے ہیں رانا صاحب اللہ جنت نصیب کرے ان کو جی. میں نے تو وہ ان کا کتنوں نے رانا اکیڈمی رکھ لیا تھا. اس طرح میرا تعلق گجرات سے، جب میں گجرات سے آ رہا ہوتا ہوں تو جیسے ہی گکھڑ آتا ہے اور گکھڑ سے گجران والا جا رہے ہوتے ہیں نا، تو بابے کی کلفی، پھر آگے لکھا ہوتا ہے اصل بابے کی کلفی، پھر لکھا ہوتا ہے اصلی والی کلفی. تو یہ بھی کیا کاپی رائٹ اس پہ بھی لگے ہوتے یہ ہیں؟ سارے ٹریڈ مارک ہیں نا جی. یہ جو نام ہوتا ہے وہ ٹریڈ مارک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو رانا صاحب ہیں ان کی اکیڈمی کو بھی لوگوں نے نام رکھ لیا تھا. رانا آصف نام رکھ لیا، کسی نے رانا مجاہد رکھ لیا. تو رانا صاحب تو اللہ نے جنت نصیب کرے، انہوں نے کافی اس کے اوپر زور لگایا، اور میں نے بھی سر اس کے اوپر کافی، ہم نے ایف آئی آرز بھی کروائیں اور پھر اس کی ریکٹیفیکیشنیں بھی فائل کی. تو لوگ رکھ لیتے ہیں نام اس کے. اچھا جی. لیکن سر یہ جب سے یہ ٹریبیونلز بنی ہیں، اس میں شارٹ سمری ٹرائل جو کیسز لگے ہیں، اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. اچھا جی. اور لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ فوری طور پہ پروٹیکٹ کیے گئے، اور جن کی رجسٹریشن ہوئی تھی وہ بھی کینسل ہو گئی، اور جنہوں نے اپلائی کیے ہوئے تھے وہ بھی ہماری اپوزیشن آبجیکشن سے نام ختم ہو گئے. یہ کتنے عرصے کا پروسیس ہے اگر فرض کریں آبجیکشن کو کرتا ہے؟ ٹائم ڈیوریشن کتنا ہے؟ شاہ صاحب یہ جو ٹریبیونلز میں جو ٹائم ہے تقریباً 2 سے 3 سال لگ جاتے ہیں، کیونکہ پہلے ٹریبیونل 2 سے 3 سال. ہاں جی بیٹا، پہلے ایسا تھا کہ پہلے ٹریبیونلز ایک تھی، پنجاب کی تو ایک تھی، اب 3 ہو گئی ہیں. اس طرح یہ تھا کہ کچھ لوڈ زیادہ تھا. اب ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، منسٹری سے بھی کی ہے، اور ہیڈ کوارٹر بھی ہم لیٹر لکھتے رہتے ہیں، کیونکہ میں ہماری پنجاب انٹلیکچوئل پراپرٹی جو اٹارنیز ایسوسیشن ہے، میں اس کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو ہم کافی ان کو جو نحت و کتابت ہماری ان کے ساتھ رہتی ہے، جی. ہم اپنا ریکارڈ جو ہے نا احتجاج کرتے رہتے ہیں اور انہیں کہتے رہتے ہیں. تو اگر یہ ای کورٹ اور ڈیجیٹلائزیشن کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، پیپر لیس ہونے والی ہیں ساری چیزیں، تو کہ اس سے کچھ فاسٹ پیس پہ جائیں گی چیزیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ تو کمپلین جی ہم نے یہ پرپوزل اور اپنے ایجنڈے ان کو دیے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو چیئرمین آئی پی او کے تھے ان سے بھی ہم نے ملاقات کی ہوئی، ان کو بھی ہم نے کہا ہوا ہے، منسٹری کو بھی ہم نے کافی دفعہ کہا ہے، لیکن وہ اس پہ ساتھ ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. ابھی نئی پیچھے کوئی 1 ماہ پہلے نئی جو ہے نا وہ بھرتی ہوئی ہے، کچھ آئی پی او کے ملازمین کی اپوائنٹمنٹس نہیں آئی ہیں، تو اس سے بھی کچھ فرق پڑے گا، کچھ کام کو بہتری آئے گی. جی نیا آئے گا. اچھا اگر کسی کو کمپلین کرنی ہے اور وہ ڈائریکٹلی کمپلین کرنا چاہ رہے ہیں، فور سپوز کوئی کسی کو کوئی ایشو آیا ہے، کوئی کاپی رائٹ کا آیا ہے، جی اس طرح کوئی بھی چیز آئی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کس طرح سے فائل کر سکتے ہیں ہم اپنی کمپلین کے لیے؟ تو آپ کو دیکھیں جی، آپ کے لیے آئی پی ٹریبیونلز ہیں. اس سے پہلے اگر آپ کے پاس اگر آپ نے کوئی کرمنل کارروائی کروانی ہے یا پروسیڈنگ ہے، تو آپ آئی پی او کی اسلام آباد ہیڈ کوارٹر کو آپ کمپلین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. وہ متعلقہ ایف آئی اے کو آگے جو ہے نا سائن کر دیں گے، اور ایف آئی اے جو ہے نا اس کے اوپر وہ پراپر کارروائی کرے گی، جو قانونی کارروائی ریٹ کرے گی اس کی. ٹھیک ہے. اچھا، ایز وی ریچنگ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل، میں چاہوں گی شاہ صاحب جانے سے پہلے آپ آج کی جو بک ریکمنڈیشن ہے وہ ضرور کر دیں ہمارے ویورز کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج جو کتاب ہے، یہ اس کتاب کا ٹائٹل تو بچہ ہے، بیسیکلی یہ ایک انگلش میں بک ہے، دی ہول برین چائلڈ کے نام سے، اس سے ماخوذ ہے. یعنی آپ کہہ لیجیے کہ اس کی سمری پریسی، اس میں سے جو بیسٹ کانٹینٹ ہے اس کو اخذ کیا گیا. اور یہ ڈینیل جے سیگل اور ٹینا پائن میسن نے اس پہ کام کیا تھا اور اس کو نظر ثانی کی ہے. ایک ماہر نفسیات ہیں مرحا علی، انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا. اور یہ کتاب جو ہے یہ بچوں کی تربیت کے لیے، بالخصوص ان کی برین ڈیولپمنٹ کے لیے بڑی ہی معاون کتاب ہے. تو وہ تمام جو مدرز ہیں ان کے لیے یہ بڑی سپورٹیو بک ہے. ٹیچرز کے لیے جو چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہیں مونٹیسری میں، اور کہہ لیجئے جو ایک پری پرائمری والا ٹائم ہے، اس پہ یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. اور اس پہ بے شمار ایسی ٹیکنیکس ہیں، تقریباً 12 کے قریب ٹیکنیکس ہیں، اور ایسی تدابیر بتائی گئی ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے بچے کی برین ڈیولپمنٹ، وہ تمام صلاحیتیں جو اللہ نے اسے گفٹ کی ہیں، ان کو شروع کے ٹائم پہ اگر آپ پالش کر لیں تو اس حوالے سے بہترین تجاویز ہیں. اور سب سے بڑھ کے اس کی زبان بڑی کمفرٹیبل ہے، اور مصنفین نے بڑے اچھے وقت میں اس پہ بڑی شاندار کاوش کر کے اس کو پبلک کر دیا. بالکل ایسے ہی. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی آج کی بک ریکمنڈیشن کا. رانا صاحب میں چاہوں گی جانے سے پہلے آپ کوئی ٹیک ہوم میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کے لیے، تو پلیز شیئر کیجیے. میں اپنے جو ہے نا آپ کے فاصل سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اگر وہ جب بھی کوئی بزنس شروع کریں تو اس سے پہلے وہ آئی پی او کے آفس میں جا کر اس کی رجسٹریشن لازمی کروائیں. اچھا.
اور اسی طرح جس طرح شاہ صاحب نے یہ کتاب دی ہے اس طرح یہ ٹائٹل ہے اس کا کاپی رائٹ کروائیں, اس کا کوئی لٹریری ورک ہے اس کا کاپی رائٹ کروائیں, آرٹسٹک ورک کا کاپی رائٹ کروائیں, یہ لازمی کروائیں. جو لوگ نہیں کرواتے بعد میں وہ اپنے نقصان کا ہم خود بھگتتے ہیں. تو یہ میرا میسیج یہی ہے کہ اب تو کافی اویئرنیس اس کے اوپر آ گئی ہے, اور ہم آئی پی ڈے بھی جو ہے وہ ہر سال جو ہے نا سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور یہ اویئرنیس ہمارا انٹرنیشنل ہے, ہم مختلف ملکوں میں جا کے بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم کرتے ہیں. بالکل. شاہ صاحب آپ کا کیا میسج ہوگا؟ دیکھیے جی, میں تو یہ بات ضرور کہوں گا کہ جہاں پر بھی آپ کو رائٹ کنسلٹنٹ چاہیے, اسپیشلائز کنسلٹنٹ چاہیے, اس تک ضرور جائیں. دنیا دیکھیں جو ڈاکٹر ہے نا وہ ڈاکٹر نہیں رہا, اس کے ساتھ نام کے لگ گیا ہے, کوئی نیفرولوجسٹ ہے, کوئی پلمونالوجسٹ ہے, اور کوئی ہارٹ کا ڈاکٹر ہے, کوئی فزیشین ہے, کوئی سرجن ہے. اسی طرح جو قانون ہے وہ صرف قانون یہ نہیں رہا کہ جس نے جرم کیا ہے اور اس کو مرڈر کیا تو اس کو ادھر ہی وکیل چاہیے, عدالت چاہیے. اب دنیا بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے, آپ کو اپنے انٹلیکچوئل رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو اپنی انٹلیکچوئل پراپرٹیز کا پتہ ہونا چاہیے, اور آپ کو ہمیشہ کسی اچھے کنسلٹنٹ سے رابطہ کر کے اپنی چیزوں کو لیگلی مضبوط کر لینا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی, اور رانا صاحب آپ کا بھی, آپ نے ہمارے شو میں شرکت کی, اور آپ لوگ بھی اپنا بہت بہت خیال رکھیے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے میری بات قاسم علی شاہ کو فالو کرتے رہیے. اللہ حافظ.